बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिहि खल्क़ुस समावाति वल अर्द व मा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बा व हुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम, उसकी इनायत से अक़ीदा आखरत पर कुरान करीम की चंद आयात का तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूँ और अक़ीदा आखरत के एक ख़ास पहलू को, जो उसका एतिक़ादी पहलू है, उसको मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। आम तौर पर अक़ीदा आखिरत की तैयारी के अमली पहलू को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और होना चाहिए, लेकिन उसका एक ये साइड है कि अक़ीदा आखिरत के लिए पहली चीज़ ये है कि अगर अमल साले किया जाए, अहसन अमल किया जाए, अमल साले और अमल अहसन क़यामत के दिन वही काम आने वाला है जो इस अक़ीदे की बुनियाद पर किया जाए, वरना इंसानी खिदमत खल्क़ वो काम कोई करे और उसका अक़ीदा आखिरत ना हो और अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर उसका ईमान ना हो, अंबिया पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान ना हो और ये इस पर ईमान ना हो कि अल्लाह ताला ने क़यामत लानी है और उसने कायनात को फ़नाह करना है और फिर उसे बनाना है और फिर फ़ैसले करने हैं और जज़ा सज़ा के फ़ैसले करने हैं और वो जानता है और वो अल्लाह कादिर है और वो अल्लाह अलीम है। ये अक़ीदा ना हो तो वैसे कोई काम कर दे तो वो अमल तो होंगे, अमल साले नहीं होंगे। इस पर जब मैंने ज़रूरत क़यामत पर प्रोग्राम किया था तो उस वक़्त मैंने इस पर मुख्तलिफ़ मिसालें दी थी, आयात की तिलावत भी की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुशरिकीन, उससे पहले के मुशरिकीन, उनका अल्लाह ताला के बारे में जो ये गुमान था, उनका अक़ीदा था, नाउज़ बिल्लाह, और अल्लाह ताला की आयात की जो तकज़ीब थी, वो जो मुआजिज़ीन का लफ्ज़ मैंने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा था, उन आयतों की मैं आगे जाकर दोबारा तलावत करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो निकलना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि वो निकल कर दूर चले जाएंगे, कहीं से वो आगे भाग जाएंगे। वमा अंतुम बिमौजिज़ीन फ़िल अर्द, और ए मुनकिरीन क़यामत और ए मुनकिरीन कुदरत और ए मुनकिरीन मेरे इल्म के मुनकिरीनों, तुम ये समझते हो कि तुम जब मेरी गिरफ्त इस ज़मीन पर आएगी तो तुम यहाँ से निकल कर भाग जाओगे और किसी और खुदा की ममलकत में दाखिल हो जाओगे और वो तुम्हें बचा लेगा और तुम मुझे हरा दोगे, मेरे कब्ज़ा और कंट्रोल से निकल जाओगे। वमा अंतुम बिमौजिज़ीन फ़िल अर्द, इस ज़मीन पर रहते हुए सारी ज़मीन मेरी है और हर जगह मेरी ही हुकूमत है। जब मेरी गिरफ्त का वक़्त आएगा, नतीजे का वक़्त आएगा, उस वक़्त तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकते, और अगर तुम भाग कर कहीं चले जाओ तो इसका मतलब हुआ मैं हार गया, नाउज़ु बिल्लाह, और तुम जीत गए। तो मुझे हराने वाला कौन है? मुझे कौन हराएगा? सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें गिरफ्त नहीं कर सकूँगा, तुम बचकर निकल जाओगे और फिर किसी और खुदा के यहाँ चले जाओगे। आगे है वमा लकुम मिन दूनिल्लाह
मिन वलिय्यिन वला नसीर। तुम ये समझते हो कि दूसरी ममलकत में जाएंगे, वहाँ एक इधर खुदा होगा, एक इधर होगा, हम उसकी आगोश में चले जाएंगे, वो हमें अपने दामन में ले लेगा। ना यहाँ ना वहाँ, सिर्फ अल्लाह ही है, और अल्लाह की ममलकत, उसकी हुकूमत, उसकी कुदरत से भागकर ना यहाँ तुम उसको हरा सकते हो, ना वहाँ तुम उसको हरा सकते हो। यानी ये अल्लाह ताला की इल्म और कुदरत पर जब अकीदा और यकीन हो, फिर जब वो अमल करेगा तो वो कहीं उसे कुरान ने आसन अमल कहा है, कहीं कुरान ने उसे अमले साले कहा है। अमले साले की बुनियाद अल्लाह ताला के इल्म कुदरत पर है, जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया। तो अकीदा आखिरत की इस जिहत को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि लिअन्नहुम ज़न्नु अल्लाह बासा, नहीं कोई क़यामत नहीं होगी। वो कहते हैं अन्नल्लाह ला यक़दिरु अलैहिम, उनको उसकी कुदरत नहीं है कि वो उनके ऊपर उसको पकड़ ले और वो कर लें। ये वर्ड ऑफ द स्ट्रीट हैं, ये वहाँ के हालात के मामलात हैं। इसलिए फिर अल्लाह ताला ने ऐसी आयत को नाज़िल फरमाया कि मैं कादिर हूँ, मेरे मुझ से निकल कर बाहर नहीं जा सकते। जिस ज़माने में मैं फिर वो मुझे बहुत दोस्त कहते हैं ले हेल प्रेजन पर एक किताब लिखें। अल्लाह अकबर। ले हेल प्रेजन और इंटरफेथ के ज़माने की बात है, ख़ास करके ले हेल प्रेजन और ब्रिस्टल और शेफ्टन मैलेट, वो एक अजीब दौर था। वहाँ वो कुरान की क्लास होती थी, तो वो ना जो अंग्रेज़ होते थे पढ़ने वाले क्लास में आते थे, तो कुरान शरीफ की क्लास और मुख्तलिफ़ तर्जमे उनको दे देने के अच्छा पढ़ें, स्टडी करें। और वो भी कहते थे कि हमने डायरेक्टली स्टडी करनी है, वी वांट टू रीड कुरान डायरेक्टली एंड देन वी विल मेक द डिसीजन विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग। खैर उनकी मर्ज़ी रह गई। अच्छा, कुरान शरीफ होते थे बहुत सारे माशाअल्लाह, उस ज़माने में बड़े कुरान इकट्ठे किए, बड़े मुख्तलिफ़ तराजम, उनका फिर कंपैरिजन भी होता कि किसी अरबी लफ्ज़ के लिए अच्छा किसने लफ्ज़ उसका इस्तेमाल किया है। एक तो होता है ना वो अदब के लिहाज से, अल्लाह ताला के अदब के लिहाज से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अदब के लिहाज से हम उन तराजम को कहते हैं कि फ़लाँ ने ये बहुत अच्छा तर्जमा किया है, जिसमें अल्लाह के अदब का, अल्लाह की शान का लिहाज है, हुजूर की शान का लिहाज है। एक तो वो जेत होती है, नहीं ये जेत और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो जेत ये है कि वो जो लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है वो सियाक़ो सबाक़ में कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, उस लफ्ज़ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जो उस कॉन्टेक्स्ट का लोड खींचता हो और अरब के हालात का भी लोड खींचता हो और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो, वो लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया। तो वो एक इस एतबार से उनका कंपैरिजन होता था। तो वो कहते थे मुझे कि हम जब कुरान पढ़ते हैं, अब वो मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ते थे, तो वो सब का एक ही होता था। कहते थे ये क्या है कि ये, मुझे वो कहते हैं, अब उनकी लैंग्वेज है, वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह, वो मुझे कहते हैं कि यू आर गॉड, कि ये क्या बात है कि हम इन सूरतों में ये देख रहे हैं कि वो कह रहा है मेरे अंदर बड़ी पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। तो वो ये क्यों कह रहा है? अच्छा, ये सिर्फ एक जगह नहीं, मुतअद्दिद बार इंटरफेथ के ज़माने में भी ये बात होती थी। वो कहते कुरान में अल्लाह अपनी तारीफ़ें बहुत करता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अब उसके लिए एक तो सीधी सी हम बात कह सकते हैं कि जी वो तारीफ़ें करता है, तारीफ़ों के काबिल जो हुआ तो इसलिए वो तारीफ़ें करता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही है, वो तारीफ़ों के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ों का वही मालिक है, इसलिए वो अपनी तारीफ़ करे तो वो हक पे जानिब है। और एक और जवाब हम दे सकते हैं, तैनों की लगे, तू कौन होता है बात करने वाला। खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को ने ये क्यों फरमाया कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मुझ में ये इल्म है। और बार बार कुरान में
تو وہ تو اوپنلی پھر اس کے لیے کہتے جی کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور وہ یہ کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اب عرب کے لوگ، اب ہم اس کو عرب تک محدود کر لیتے ہیں، اس وقت کے کفار و مشرکین وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ لا یقدر، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، ہم جتنے کام کر رہے ہیں ہمارے اکثر کاموں کی تو اللہ کو خبر ہی نہیں ہے. واسروا قولکم، آہستہ قول کرو کہیں محمد کا رب نہ سن لے. اب یہ سچویشن ہے، وہاں کی یہ حالات ہیں. اب ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو تمہارا خیال ہے نا کہ اللہ قیامت لا نہیں سکتا، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قیامت لا سکے، ان کو تعلیم دینا مقصود ہے، ان کی بیماری کا علاج کرنا مقصود ہے، ان کی تصحیح کرنا مقصود ہے، ان کا تزکیہ نفس کرنا مقصود ہے. تزکیہ نفس اس وقت میں خاص معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کفر و شرک کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج صرف اس وقت وہ یعنی اولیاء اللہ وہ اس مقام والا نہیں، تزکیہ نفس کرنا ان کا مقصود ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر ان کو فرماتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، دیکھو جیسے یہ کیا ہے نا ایسے میں یہ بھی کر لوں گا. تو یہ کئی بار بات ہوئی. برسٹل پریزن کے اندر ایک ہمارے وہ تھے کیا بولتے ہیں ہیڈ جو تھے نا وہ ریلیجیس جو ہمارے سب مذہبوں کا کام تھا، دوسرے مذاہب یہودی وہ بھی تھے سارے، ان کے بھی ہوتے تھے قیدی، تو وہ بھی ان کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے اور مسلمانوں کے لیے میں جاتا تھا. ہیڈ آف چیپلن، اللہ اکبر، وہ ہیڈ آف چیپلن تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر پیٹر. اچھا وہ ڈاکٹر پیٹر تھا تو پہلے تو وہ انٹرسٹنگلی ویسے ہی آیا کرے اور وہ بیٹھ جائے اور وہ سننا، کلاس میں حصہ تو نہیں پہلے لیتا تھا. تو خیر وہ کوئی کھانا وغیرہ ہوتا تھا وہ بھی کھا لیتا، اور وہ لڑکے ہمارے شرارتی ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے یہ کھانے کے لیے آتے ہیں، تو میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، ہم کھانا بناتے ہی اس لیے ہیں، یہ بڑا کام ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ بہت سے آگے، اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور اسی بہانے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ایمان نصیب فرما دیا. تو وہ ڈاکٹر پیٹر پہلے تو آتا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ نا اس نے یہ چیزیں دیکھیں تو وہ ذرا اوپنلی ڈسکشن ہوتی تھی، درس نہیں ہوتا تھا، ڈسکشن اوپنلی، تھوڑا سا ڈسکشن اور اس کے بعد اوپنلی ڈسکشن ہوتی تھی. اب یہی بات تھی تو اس نے نا ڈاکٹر پیٹر نے، آج کل وہ اسپین میں ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں، اب تو کئی سال ہو گئے اس سے کبھی رابطہ نہیں ہوا، شاید زندہ ہے یا وہ فوت ہو گیا ہوگا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بعد میں ایمان نصیب کر دیا. بڑا ڈیپلی اس نے پھر قرآن کریم کو ڈیفرنٹ ٹاپکس کو اس نے ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کرنا شروع کیا. جب وہ ہفتے کے بعد آتا اتنے پیپر بھرے ہوتے تھے اس کو، اتنے پیپر جو اس نے لکھے ہوتے تھے آیات کے بارے میں ڈاکٹر پیٹر نے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں اس کا میں قادر ہوں اور میں علیم ہوں. یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس لیے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے یہ فرماتا ہے کہ میں علیم اور قادر ہوں کیونکہ وہ لوگ جو تھے اس وقت وہ مان نہیں رہے تھے اللہ تعالیٰ کو. کدھر چلے گی آیت وہ؟ اچھا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. 29 اچھا جی آ گئی آیت، وہ سامنے سے ہو گئی. اس نے اسٹڈی کی تو ایک دن نہ وہ آیا. اب یہ دیکھیں وہ بندے تھے یا یہ وہ بندہ تھا جو کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قادر قدیر 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 کیوں کہہ رہا ہے. اب جب اس نے اس کا مطلب سمجھ لیا کہ قدیر کہنا صرف اس لیے نہیں وہ کہہ رہا کہ یہ ثواب کا کام ہے تم کہا کرو، ثواب تو لازمان ہوتا ہے اس کے کہنے سے. وہ سمجھ گیا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ اس لیے کہا ہے، اپنی قدرت کو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے نہ اللہ قیامت لا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ.
اب وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ لوگوں کو سمجھایا اس طریقے سے جا رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر پیٹر کلاس کے اندر یہ آیت لے کر آیا اور وہ آیت میں آج شیئر کر رہا ہوں آپ سے. چھوٹی میٹنگوں میں تو میں نے کئی بار یہ بات سنائی. سورہ شورا کی آیت ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. اس کا جو اس نے مطلب نکالا ہے نا ڈاکٹر پیٹر نے، وہ تو ذرا دور کا مطلب ہے. اب اگر آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ اچھا رازی نے یہ کیوں نہیں لکھا، طبری نے کیوں نہیں لکھا، ابن ابی حاتم نے کیوں نہیں لکھا، ابن کثیر نے کیوں نہیں لکھا، بزاوی نے کیوں نہیں لکھا، فلاں نے کیوں نہیں لکھا، تو میں ان کا حساب سے نقل تو نہیں کر رہا. وہ ڈاکٹر پیٹر کی ایک اپنی سوچ ہے، صرف میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو دور کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ. آیت کا مطلب ہوتا ہے قدرت، اس کی شان، کیونکہ ہر آیت سے اس کی قدرت اور شان کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے اسے آیت کہتے ہیں. اگلی بات کا پتہ چلتا ہے، بعد والی بات کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری قدرتوں میں سے، میری شانوں میں سے. یہ جو ترجمہ میرے سامنے اس کے اندر لکھا میری نشانیوں میں سے. تو نشانی کا یہی مطلب ہے کہ میں قادر ہوں، میرے اندر طاقت ہے، اس کی نشانی یہ ہے، یہ مطلب ہے اس کا. میری قدرتوں میں سے، میری شانوں میں سے، اس کی نشانی یہ ہے. یہ صلاح الدین یوسف کا ترجمہ پرانے وقت سے میں پڑھ رہا ہوں. اچھا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کر دینا، یہ اس کی شان نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر اس کے جو کچھ درمیان میں ہے جانداروں کا پھیلانا، اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا. پھیل گئی دنیا زمین پر. اور بعد جب وما بینہما بھی آتا ہے جو ان کے درمیان ہے، وما بث فیہما من دابہ، زمین وما بینہما الا بالحق، یعنی زمین آسمان اور ان کے درمیان اور ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری شان اور قدرت کا پوچھتے ہو، یہ دیکھو. اب ڈاکٹر پیٹر نے دیکھیں اس کو کس سٹائل میں بات لی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر پہلے یہ کہا گیا کہ زمین آسمان اور جتنے جاندار ہیں، یعنی جتنی مخلوق ہے، جہاں بھی وہ مخلوق ہے، اس پلانٹ پر ہے، دوسرے پلانٹ پر ہے، جن پلانٹوں پر بھی ہے، جہاں بھی وہ پھیلی ہوئی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بنایا ہے اور میرے ہونے کی یہ دلیل ہے، یہ میری شان ہے. آگے ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور اس کی جب وہ چاہے تو اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ سب کو جمع کر دے. سبحان اللہ. اب یہاں پر قدیر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظالم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میرے اندر یہ طاقت ہے، میں نے پیدا بھی کیا ہے، میں نے پھیلایا بھی ہے، اور جب میں چاہوں تو سب کو جمع کر دوں. یہ تو قرآن کی آیت کی سیدھی سی بات ہو گئی. اب اگلی بات جو اس نے دور کی ہے ڈاکٹر پیٹر نے، وہ میں بتاتا ہوں. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دوسرے پلانٹ ہیں اور ہماری زمین ہے، تو جو دوسرے کرے ہیں اور جو ہمارے کرے ہیں، اس آیت سے یہ بات بھی شاید نکلتی ہے کہ زمین و آسمان کو میں نے بنایا اور کائنات کے اندر میں نے سانس لینے والی چیزوں کو، چلتی پھرتی چیزوں کو پوری کائنات میں پھیلا دیا ہے، اور جب میں چاہوں گا ان کو جمع کر لوں گا. تو وہ ڈاکٹر پیٹر کہتا ہے اس سے یہ بات نہیں نکلتی کہ اس وقت جو مریخ پر رہنے والی دنیا ہے ہم اس سے ناواقف ہیں، وہ ہم سے ناواقف ہیں،
کبھی کوئی وقت آئے گا جب وہ قدیر چاہے گا تو اس زمین کے رہنے والے اس زمین کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے اور دونوں کا آپس میں رابطہ ہو جائے گا اور وہ اکٹھے رہیں گے. پھر جب اس کی مرضی ہوگی قیامت کا وقت آئے گا, پھر وہ فوت ہو جائیں گے, مر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, اور پھر وہ قادر ہے ان سب کو وہ جمع کر دے. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ دور کی سوچ ہے اس کی, ہمیں اس سے اتفاق ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم تو تب مانیں گے نا اگر یہ بات علامہ راضی نے کہی ہو یا کسی اور نے کہی ہو. وہ تو ایک کافر ڈاکٹر پیٹر تھا. بس اتنی بات تو ضرور ہے کہ اس نے یہ بات ضرور مان لی کہ قرآن کو, خدا کو یہ کہنا چاہیے کہ میں بنا سکتا ہوں, میں جانتا ہوں, کیونکہ یہ اس وقت کا تقاضا تھا اور آج کے وقت کا بھی تقاضا ہے کہ ان کو بتایا جائے. تم کہہ رہے ہو وہ فنا نہیں کر سکتا, وہ اعادہ نہیں کر سکتا, کس کی بات کر رہے ہو؟ تم نے اس کو جانا ہی نہیں ہے, تم نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے, اور تم نے اس کی قدرت کا انکار کر دیا, تم نے اس کے علم کا انکار کر دیا. کیا بات تم نے کی ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تعلیم کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے اس بات کو بیان فرمایا, اور اسے کہتے ہیں عقیدہ آخرت. اور عقیدہ آخرت کا یہاں معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہو اللہ کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. پھر وہ جو خدمت خلق والے معاملات ہیں جن کو احسن عمل اور عمل صالح کہا گیا ہے, تب وہ جا کر عمل صالح, تب وہ جا کر احسن عمل بنیں گے. اگر یہ نہ ہو تو نہ وہ عمل صالح ہیں نہ وہ احسن عمل ہیں, ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, وہ تو فضول ہیں. اس لیے عقیدہ آخرت اس کی پہلی بنیاد ہے. جہاں اس کا ماننے ایک ایمان کا تقاضا ہے, وہاں اس کے ساتھ وہ یہ جو عقیدہ ہے نا, اللہ مارے گا, پنجابی پہ کہتے ہیں مار کے جواوے گا, اس عقیدے کو ماننا اور پھر اس کو سمجھنا, اس سے ذوق قرآن پیدا ہوتا ہے, اس سے ذوق قرآن بنتا ہے. کیوں؟ جب آپ قرآن میں یہ الفاظ پڑھیں گے تو بورنگ نہیں ہوگی. میں نے بہت سے نوجوان بچیوں کو جو مجھ سے کھل کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو بورنگ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا, اس کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب وہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ قرآن کے ساتھ وہ دل لگتا ہے کہ وہ اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی. ایک تو ہوتا ہے نا نادر خاں کا قرآن پڑھنا, اتنے قرآن ختم کر لیے. اب وہ عوام کے جو ہیں جن کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی ان کے لیے وہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو قرآن کو سمجھیں, پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ قدیر کیوں آیا ہے, علیم کیوں آیا ہے, یہ اتنا زور اس کے اوپر کیوں دیا گیا ہے. اور جہاں یہ آتا ہے نا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, اس کے بعد ہے ایک آیت درمیان میں ہے کہ کام دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک نیچرل ڈیزاسٹر جس کو کہتے ہیں وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہوتا, اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو تمہارے اپنے کاموں کا نتیجہ ہوتے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, جو تمہارے اپنے کاموں کا نتیجہ ہوتے ہیں نا, ان میں سے بھی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں ان سے درگزر کرتا ہوں, اور درگزر کرنے کے لیے پھر طاقت چاہیے. کیا بات ہے, پھر قدیر کا لفظ آ گیا. اس کے لیے بھی حلیم, وہ حلیم ہے, حلیماً قدیرہ ایک مقام پر آتا ہے. پھر بھی اس کے لیے ہمت اور قدرت ہونی چاہیے. اور فرمایا وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, تم یہ سمجھتے ہو کہ جب میں اکٹھا کروں گا, اب اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑیں کہ جب میں اکٹھا کروں گا تو تم بھاگ کر کہیں اور چلے جاؤ گے, مجھے ہرا دو گے, مجھ سے بچ کے نکل جاؤ گے اور کسی اور کے پاس چلے جاؤ گے. وہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو ہم نے تو اپنے خداؤں کی سرزمین میں جانا ہے, ہم نے تو ان کے اپنے خداؤں کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, یہاں پر بھی بھاگ کر میری گرفت کے وقت تم کہیں اور نہیں جا سکتے, اور وہاں پر بھی بھاگ کر کسی اور کے ہاں نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. یہ عقیدہ, اور یہ عقیدہ بہت امپورٹنٹ میں کیا کہوں, جان ہے عقیدہ آخرت کی. یہی تو بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین جانے، اور پھر دیکھیں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو کیا لطف آتا ہے، کیا حسن قرآن نظر آتا ہے، آپ کو کھلتا ہے اس کے آگے۔ یہاں ایک میں آپ کو بات سنا دوں، عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور یہی وہ آیت ابھی یہ میرے سامنے تھی، اس کے ساتھ ہے جہاں اس کی قدرت کا بیان ہے نا، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، ایسا تھا یہاں پر، ابھی وہ میں نے کہا تھا کہ ابھی میں نے اس آیت کو بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقبل توبہ کا لفظ تھا اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کس کی دعاؤں کو؟ ان عقیدے والوں کی دعاؤں کو، تبھی دنیا کی دعاؤں کو تو وہ ہر ایک کی قبول فرماتا ہے۔ اب ایک بندے کی میں عقیدے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، اور اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اچانک رینڈملی میں واقعہ نہیں سنا رہا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، شان، فنا و اعادہ، اس کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بڑی دیر کا نشان لگا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کب واقعہ میں آپ کو سنا سکوں۔ ایسے بہت سے ہیں واقعات میرے سامنے جن کا میں ٹائم ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ نور ٹی وی پر میں کب سناؤں گا یہ واقعہ۔ علامہ ذہبی نے اور حافظ ابن کثیر نے تو خیر علامہ ذہبی سے ہی نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ میں، اور ذہبی نے اس کو سیر میں بھی، تذکرۃ الحفاظ میں بھی اس کا ذکر کیا، تاریخ میں بھی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے محدث، عبداللہ بن ادریس اودی ان کا نام تھا، امام مالک کے زمانے کے آدمی تھے، اور امام مالک کے ساتھ ان کی اچھی دوستی تھی۔ دو عالم ایک وقت میں ہوں اور ایک ہی تقریباً درجے میں ہوں تو ان کی اچھی دوستی ہو، یہ ان دونوں کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ امام مالک کے ان کے ساتھ اس قدر دوستی تھی ان کی کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم بلاغات کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ، میں نے کیا کہنا ہے، محدثین کے ہاں بلاغات موطا، فی الموطا امام مالک کہہ لیں کہ یہ بلاغات زوری مشہور ہیں، اس پر ایک ٹاپک ہے، وہ ٹاپک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے والا، مثلا امام مالک ہیں، انہوں نے موطا لکھی تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بلغنی عن علی، وہ سند نہیں اس کی لکھتے، بس بلغنی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ اس طرح ساری کتابوں میں یہ ہوتا ہے، اور موطا امام مالک چونکہ زیادہ مشہور ہے اس لیے میں نے اس کا نام لیا۔ امام بر نے تو زندگی لگا دی اسی کے اوپر اس کے لیے۔ اب وہ جو یہ عبداللہ بن ادریس ہیں تو وہ بلغنی عن علی جب کہتے ہیں امام مالک تو اس سے مراد یہی عبداللہ بن ادریس اودی ہوتے ہیں۔ بہت صوفی مائنڈڈ بندے تھے، اتنے صوفی مائنڈڈ بندے تھے کہ کافی لمبی عمر پائی ماشاءاللہ انہوں نے، محدث تھے اور اللہ والے تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ جب یہ فوت ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ گھر کے بچے، گھر والے افراد جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، تو ان کی بیٹی تھی اس کمرے میں بیٹھی ہوئی جس میں ان کا وفات ہونے لگی، تو وہ رونے لگی۔ جب وہ رونے لگی تو یہ اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ تیرے باپ نے اس کمرے کے اندر 4000 قرآن ختم کیے ہیں اور یہاں سے میں جا رہا ہوں، یہ بات تیری تسلی کے لیے کافی ہے۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ میں یہ جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں نا، ان کے ترجمے میں ان کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے ان کے واسطے سے ایک روایت پہنچی ہے۔ میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا۔ علامہ ذہبی کا یہ سٹائل ہے کہ وہ جب کسی کی بات کرتے ہیں محدث کی تو وہ بتاتے ہیں کہ اسے فلاں فلاں راوی ہیں، تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی سند سے اس سے یہ روایت پہنچی ہے۔ تو یہ ان کی باتیں لکھ کے نا کہ یہ امام مالک کے دوست تھے، ان سے امام مالک نے روایتیں لی ہیں اور 4000 قرآن ختم کیے ہیں، تو آخر میں جا کر کہتے ہیں مجھے
इनसे ना ये रवायत पहुंची है। हाफिज़ इब्न कसीर ने तो एक करामत वली के नाम से, एक वली की करामत के नाम से हेडिंग डाली है उसके अंदर, बाबुल मोजज़ात, जहाँ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को बयान किया है और उसके साथ उन्होंने उस बात को बयान किया है, क्योंकि वो कहना ये चाहते हैं कि हुजूर की उम्मत के जितने वली हैं उनकी जितनी करामतें हैं असल में वो सारे हुजूर के मोजज़े हैं और मोजज़ात मुस्तफ़ा की वो खैरात हैं जो उनको करामतें मिली हैं। इसी बाब में उन्होंने इस वाक़या का ज़िक्र किया हाफ़िज़ इब्न कसीर ने। तो वो कहते हैं कि इन्होंने बयान किया कि हज़रत उमर के ज़माने में एक कोई अल्लाह का बंदा था, वो यमन से चला। उस ज़माने में ज़ाहिर है सवारियाँ तो ये होती थी ऊँट, घोड़ा और गधा। अब जो आम बंदे होते थे उनके पास गधा ही होता था और ऊँट तो खैर आज की कह लें कि लैंड क्रूज़र के बराबर चीज़ होती थी उस ज़माने में। किसी का अपना ऊँट हो और वो बड़ी गाड़ी हो, उसके लैंड क्रूज़र के बराबर होती थी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि रोल राइस के बराबर भी थी तो शायद ये भी बात गलत ना हो। अच्छे ऊँट जो होते हैं वो इसी तरह के होते थे। तो वो ये जो है वो कहते हैं कि एक कोई यमनी थे बुज़ुर्ग और वो आ रहे थे। ये अब्दुल्लाह बिन इदरीस बयान करते हैं और ज़ाहबी कहते हैं मुझे इनकी सनद से ये बात पहुँची है। तो वो गधे पर सवार थे तो रस्ते में उनका गधा फौत हो गया। जब वो गधा फौत हो गया तो अब वो सफ़र का मामला और कुछ चीज़ें भी ज़ाहिर है गधे के ऊपर रखी हुई हैं। अब गधा फौत हो गया तो अब क्रेडिट कार्ड तो नहीं था पास के वो डालकर एक और गधा ख़रीद लेते, इतने तो थे नहीं। तो उन्होंने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, गधा फौत हो गया। तो नफल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह मैं इस बात का ऐलान करता हूँ और मैं इस बात का बयान करता हूँ, इस बात को कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, बेशक वाह तुह ये यल मौता अन्नका तुह ये यल मौता व तब असु मन फिल कुबूर। नफल पढ़े, दुआ करने लगे हैं और दुआ के अंदर बतौर वसीला वो ये दुआ अल्फाज कह रहे हैं। अब इन्हीं अल्फाज का कहना ज़रूरी नहीं है। क्या करें, या अल्लाह मैं बयान करता हूँ, मैं ज़ाहिर करता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, इस बात पर मेरा ईमान है कि तू फनाह भी करेगा और तू इआदा भी करेगा और तेरी इस पर कुदरत है और तू मेरा वो अल्लाह है जो क़यामत लाएगा, ला सकता है और दोबारा फना करने के बाद उसका इआदा भी करेगा, लोगों को उनकी कब्रों से निकालेगा। ये अल्फाज मैं कहता हूँ, मैं तेरी इस कुदरत पर ईमान रखता हूँ और इस कुदरत पर ईमान रखने की वजह से मेरी दुआ को कबूल फरमा। और यही तो मेरे पास एक गधा था सवारी के लिए, अगर ये ना हो तो मैं तो किसी और का मोहताज हो जाऊँगा। और या अल्लाह मुझे किसी और का मोहताज न करना, यही तो मेरी लैंड क्रूज़र है, यही तो मेरा सफ़र का मामला है। और मैं कहता हूँ कि तू ये यल मौता व तबासुमन फिल कबूर, कि मेरा ये अकीदा है कि तू फना भी कर सकता है और तू यादा भी कर सकता है। ज़ाहबी भी और इब्न कसीर और दीगर भी वो कहते हैं कि जूं ही उसने ये कहा उसके हाथ अभी मुंह के ऊपर ही थे कि वो गधा जिंदा हो गया और वो कान हलाता हुआ खड़ा हो गया और अल्लाह ने उसकी उस बात को पूरा कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अकीदा आखरत इस कदर इसके अल्फाज जो हैं वो अल्लाह को पसंद हैं कि इसे कोई कह दे कि वो दुआ की कबूलियत का सबब बन जाते हैं। और कुरान करीम के अंदर इस अकीदे को बयान फरमाया गया। सूरह काफ की तफसीर वो हैं आयत जो है ना, जहाँ पर वो आता है कि उसका मैं पढ़ूँगा आगे जाकर भी सूरह काफ में, लिकुल्लि अब्दिन मुनीब नहीं, कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिन्हु इंदना किताबुन नफीस अफ़ायीना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला कहता है मैं थक तो नहीं गया, पहले बनाया है
اور اب میں نہ بنا سکوں، وہ میرے اندر طاقت ختم تو نہیں ہو گئی، میں دوبارہ بناؤں گا، بنا سکتا ہوں، میں تھک نہیں گیا۔ اب یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ڈاکٹر پیٹر ہو، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نان مسلم آپ کے سامنے، تو وہ کہیں گے یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں تھک نہیں گیا، میں کر سکتا ہوں، واہ والا جمع اذا یشاء قدیر، جب میں چاہوں گا جمع کر لوں گا، میں قادر ہوں، میں تھک نہیں گیا، مجھے کوئی ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان باتوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نہ فنا کرنے پر قادر ہے، نہ وہ اعادہ کرنے پر قادر ہے۔ ان کے تزکیہ نفس کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اور مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا خدا کے اوپر یہ یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے، اور یہ آمنت باللہ ہے، اس کا علم اور اس کی قدرت پچھلے جہان میں بھی، اس جہان میں بھی، اگلے جہان میں بھی کمی نہیں ہے۔ وہاں پر جتنی کائنات ہے اس کو سنبھالنا، اس کو چلانا، بنانا، فنا کرنا، اعادہ کرنا، ان کا حساب کرنا، عالم خلود میں ان کو جگہ دینا اور ان کے ساتھ معاملہ وہاں تک کرنا، یہ اتنی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اس کی تو پتہ نہیں کتنی طاقتیں ہیں، لیکن یہ طاقت اس کے پاس ہے۔ اس عقیدے کو رکھ کر جب کوئی بندہ چھوٹا سا کام بھی کرے، کھجور صدقہ دے دے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے، حضور کی زبانیں، مجھے اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ کھجور ہوتی ہے، میں اس کو پالتا رہتا ہوں۔ جب قیامت کے دن بندہ آئے گا تو پہاڑ جتنی بڑی وہ کھجور بن جائے گی، اور میں کہوں گا یہ تیرے صرف اس کام کا اجر نہیں ہے جو تو نے میرے بارے میں عقیدہ رکھا تھا، جسے جمعہ کرتا تھا میری شان کو بیان کرتے وقت، جسے جمعہ کرتا تھا میری شان کو ماننے کے وقت، جسے جب تو جمعہ کرتا تھا وجد میں آتا تھا قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر، یہ سارا اس کا اجر میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں، اس عقیدے کا اجر اس کے لیے، اس کے۔ اور باقی رہا ان کا معاملہ، وہ کیا کہتے تھے؟ علامہ طبری کہتے ہیں افایین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، اسی مقام پر ہے، کہیں ایک شاید آگے پیچھے آیت نہ ہو، آگے میں پڑھوں گا، یہ وہ میں نے حوالہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیف یحیین اللہ، دیکھیں اب بتائیں اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں آئے گی لوگوں کو سمجھانے کی، ان کی تعلیم کے لیے؟ کہتے ہیں کیف یحیین اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا ہمیں، کیسے ہمیں زندہ کرے گا؟ اور وہ پچھلے پروگرام میں پڑھی تھی آیت، کہتے ہیں کل اولم یرن من نطفۃ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ۔ دیکھیں اللہ فرماتا باتیں کیسی کرتے ہیں یہ میرے بارے میں، کلام یہ کیسے کرتے ہیں میرے بارے میں، اور وہ کیا مثالیں دیتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ مثلا ونسی خلقہ، ہاں کون ہے جو وہ زندہ کرے گا؟ آگے جواب دیا گیا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، جس نے پہلی بار کیا ہے وہ دوسری بار بھی وہ کرے گا۔ اور بلکہ بعض جگہ تو آتا ہے آسان ہے، لیکن وہ بندوں کے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے تو کبھی بھی کوئی آسان یا مشکل نہیں ہوتا نا۔ اب یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال من یحیی العظام، کون ہے جو ان ہڈیوں کو بنائے گا؟ یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ امام طبری کہتے ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کیف یحیین اللہ، وہ اللہ ہمیں زندہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے گا جمع کر لے گا، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ جب وہ چاہے گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم چل رہا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو قیامت ہو جائے گی۔ ابھی ایک حوالہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں اس کے بعد۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ ان کا یہ نارمل کلام تھا، یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں آیا، یہ سورہ رعد کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہاں پر نہیں، بہت مقام پر یہ آیا ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہم، کتنا عجیب قول ہے ان کا،
یعنی ہمیں ان کی اس بات پر تعجب آئے گا، بل عجبت و یسخرون، اور یہاں پر بھی کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر زندگی، یہ کیسی باتیں ہیں؟ بار بار قرآن میں ان کا اس بات کا ذکر آتا ہے۔ تو جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیسے زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا، نہیں زندہ کر سکتا، وہ اس پر قادر نہیں ہے، تو اب ان کی اصلاح کے لیے چپ کر رہنا چاہیے، قرآن کی آیات نہیں آنی چاہیے، اور قیامت تک یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ان کے جوابات کے لیے آیات نہیں آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے، وہ آئی ہیں۔ وہ آج بھی اسی طرح سے ہمارے سامنے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں جو منکرین قیامت ہوتے ہیں، تو حیران کن بات یہ ہے کہ انہی آیات میں سے جیسے مشرکین کے اندر ان کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح آج کے زمانے میں بھی ان کو کیا جاتا ہے، یعنی وہی دوائی ہے، ہر زمانے کی بیماری کا وہ علاج ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، اور انہوں نے کفر کیا اپنے رب کی ربوبیت کے ساتھ۔ یہ کسی زمانے کی بات، اب تو پرانی ہو گئی۔ جب وہ میں پروگرام کر رہا تھا نا، توحید اور وہمی، توحید اور رد شرک، توحید اصلی اور توحید وہمی، مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا توحید، اس پر اس وقت وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے تو کبھی ربوبیت کا انکار ہی نہیں کیا، رب کے تو وہ صدقے واری جاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ صدقے واری جا رہے ہیں رب کے، وہ کہہ رہے ہیں اذا کننا ترابا انا لفی خلق جدید، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کا رب ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے ابتدا سے لے کر اخیر تک کسی کی پرورش کرنا، اور جہاں تک اس نے پہنچنا ہے وہاں اس کو پہنچانا، آخری درجے تک پہنچانا۔ اور اگر وہ اس دنیا میں تم رہو اور وہ فنا کر کے اعادہ نہ کرے، اور جہاں تک آخر کسی نے پہنچنا ہے وہاں تک وہ نہ پہنچے، تو وہ رب کاہے کا ہوا؟ پھر اس کی ربوبیت کیا ہوئی؟ تو وہ تو رب ہے۔ اس کا مطلب تم اس کی، اگر تم نے قیامت کا انکار کیا تو تم نے تو اس کی ربوبیت کا انکار کیا۔ تو وہ انکار کر رہے ہیں اس بات کا، یعنی اللہ کے قادر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ کیف یحیی اللہ، کیسے وہ کرے گا؟ آگے میں حوالے پڑھوں گا، آگے وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، وہ آگے آ رہے ہیں اس کے حوالے انشاءاللہ۔ یہاں پر وہ صرف ایک حوالہ میں نے پڑھنا ہے آپ کے سامنے، علامہ راضی، وہ یہاں کہتے ہیں قولہ اولئک الذین کفروا بربہم، وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اولئک الذین کفروا بربہم؟ وہ کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ وَالْقِيَامَةَ فَهُوَ کافر۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی شان کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا یہ کہہ کر انکار کرے اور کہے کہ وہ تو کر ہی نہیں سکتا، وہ کیسے کرے گا، اور مرنے نہ وہ فنا کرے گا نہ وہ اعادہ کرے گا، تو امام راضی کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، یہی تو وہ چیز ہے جس سے انسان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ حالانکہ اس کے اندر جو شعور دیا گیا ہے اس کو، اس شعور سے وہ غور و فکر کرے تو وہ اس کا کبھی انکار نہ کرنے پائے، مگر اس نے تو اپنے شعور کا انکار کر دیا، اپنے عقل اور شعور کا انکار کر دیا، اور جب اس نے انکار کر دیا تو کیا تھا وہ فَهُوَ کافر، پھر اس کے لیے اعلان ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَزِمَ مِنْ إِنْكَارِ الْبَعْثِ الْكُفْرِ بِرَبِّهِمْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ إِنْكَارَ الْبَعْثِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِنْكَارِ الْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالصِّدْقِ۔ یہاں پر جب اس نے اللہ تعالیٰ کے دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بتائے گا
تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا، تو اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کے قدرت اور علم اور اس کے صداقت پر مکمل اس نے مانا نہیں ہے۔ یعنی مانا کیا ہے؟ اس نے رب کو رب بھی نہیں مانا۔ آگے وہ کہتے ہیں انکار القدرت، قدرت کا انکار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فلا یقدر علی الاعادہ، وہ کہتا ہے انکار القدرت فکما اذا قیل ان الہ العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختیار فلا یقدر علی الاعادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کائنات کا مالک ہے وہ مجبور ہے اور اس کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے اور یہ کر نہیں سکتا۔ کیوں وہ یہ کر نہیں سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا؟ کہ وہ جو فنا لوگ ہیں، جو ختم ہو گئے ہیں، ان کو وہ دوبارہ زندہ کرے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ فلا یقدر علی الاعادہ، بالکل اس کے منکر ہیں کہ قدرت خداوندی کے منکر ہیں کہ خدا دوبارہ زندہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تھا ان کا کفر، اور چونکہ وہ کر نہیں سکتا نعوذ باللہ تو وہ کمزور ہے، اس لیے اسے شریکوں کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں میں نے قل یا ایھا الکافرون پر جب پہنچوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت دے کہ کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے، شرک بڑا ہوتا ہے، کافر کفر ہوتا ہے، ان میں کیا فرق ہے، یہ وہاں کی بات ہے۔ اس وقت صرف یہ ہے فلا یقدر علی الاعادہ، وہ اس قدرت کو نہیں مانتے تھے۔ آگے امام راضی کہتے ہیں علم کا انکار ان کا کیا تھا؟ کہتے ہیں غیر عالم بالجزیات، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام جزیات کا علم ہے، اور جو انسان ہوتا ہے اس نے تو چھوٹے چھوٹے کام کیے ہوتے ہیں بہت سے، تو جب اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں ہے نعوذ باللہ، تو قیامت کے دن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جمع کر کے وہ کیسے جانے گا وہ کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ تو امام راضی کہہ یہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بھی منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بھی منکر ہیں۔ اب میری مجبوری ایک چھوٹی سی، پھر میں ختم کر رہا ہوں۔ باوجود اس کے کہ سری آیات ہیں، لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مجھے امام راضی کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے، پھر بھی مجھے قرطبی کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے، اور آگے جا کر وہ ابو بکر الجزائری کے اور دوسرے لوگ جو ہیں نا ان کے زہبہ ویلی کے اور کیا اس کا نام ہے، ان کے حوالے دینے پڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جہت ہے نا، یہ جہت یہ ہے عقیدہ آخرت کی جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور جب اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تو پھر یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ کفار و مشرکین کا اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کے بارے میں تو بالکل 100% عقیدہ درست تھا۔ تو پھر غلط کیا تھا ان کا؟ غلط یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی دعاؤں میں کہہ دیتے تھے یا اللہ نیک بندوں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر۔ یہ ان کا غلط ہے نعوذ باللہ۔ پورے قرآن کریم میں، پورے ذخیرہ حدیث میں، پورے عرب کی تاریخ میں کہیں ان کی یہ دعا نہیں آتی کہ وہ یہ ایسے دعا مانگتے تھے کہ بزرگوں کے صدقے سے، یعنی وسیلے نام کی تو وہاں کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور جسے وہ وسیلہ کہتے تو وہ کوئی اور چیز تھی۔ جیسے میں نے کہا جسے وہ شفاعت کہتے تھے وہ ہماری والی شفاعت نہیں، وہ کوئی اور چیز تھی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ آخرت کا مطلب معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدیر مانے اور اللہ تعالیٰ کو علیم مانے۔ اب سورہ یاسین کا جو آخری رکوع ہے، خاص کر کے ساری سورہ یاسین آخری رکوع اور اس کی ابتدا میں، بالکل ابتدا میں جو بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کو میں جمع کر رہا ہوں، اس کو میں لکھ رہا ہوں، یہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اب یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے پاس سارا کچھ محفوظ ہے اور میں اسے
لکھ رہا ہوں سارا کچھ، اس کی کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ وہ جو آیت ابتدا سورہ یاسین میں آتی ہے نا، انا نحن نحیی الموتیٰ، اب لفظ دیکھیں ذرا، انا نحن نحیی الموتیٰ، ہاں ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اب وہ گورے جب میری کلاس میں پڑھتے ہیں، وہ کہ کس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتر ضرورت اس لیے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا فاعل بالاختیار فلا یقدر علی الاعادہ، وہ ان کا کسٹم یہ تھا، ٹریڈیشن یہ تھا، بیماری وہاں یہ پھیلی ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کون زندہ کرے گا؟ کیف یحیین اللہ، کیسے اللہ ہمیں زندہ کرے گا؟ کون اللہ؟ کیسے؟ کون زندہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتا، اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ان کا نظریہ، یہ ان کی فکر ہے، تو اب اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہیں جو زندہ کریں گے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ علم کے بھی منکر تھے، جیسے مجھے امام راضی سے پڑھنا پڑا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے منکر تھے، ورنہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ کے ہوتے ہوئے حوالہ پڑھنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وقت کی بات ہوتی ہے، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا